A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. My dear participants, civil judges, magistrates from across Pakistan, on behalf of Federal Judicial Academy, I welcome you all to this webinar. As you're aware that this is another tool for learning. फेडरल जुडिशल एकेडमी के डायरेक्टर जनरल जनाब हयात अली शाह साहब की जानिब से मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और आगाज़ करते हैं। जैसे आप सबको मालूम है कि हमारा आज का मौजू जो है दैट इज़ अबाउट इनहेरिटेंस लॉज, एंड आई एम वेरी प्राउड टू इंट्रोड्यूस माय वेरी वेरी रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल कॉलीग जनाब अब्दुल मतीन साहब, जो हमारे साथ हमारे परमानेंट फैकल्टी में हैं और फेडरल जुडिशल एकेडमी की, और मैं इनकी अपने आप को शागिर्द भी समझती हूँ और मेरे लिए नहायत एज़ाज़ है कि मैं इनके साथ काम करती हूँ। मैं इनको माइक देने से पहले मैं दरख्वास्त करूँगी आप सबसे कि आप गौर से इनका थोड़ा सा तारुफ सुन लें। Mr. Abdul Mateen obtained his LLB degree from Khyber Pakhtunkhwa Law, that was Khyber Law College at the time, from Peshawar University in 1973. He was selected as section officer in Civil Secretariat in 1976. He became a civil judge in 1977 and retired as district and sessions judge in 2011. During his service in judiciary, he worked in the provincial law department for more than a decade, during which time he was associated with drafting of laws, rules and regulations, and also worked with the provincial assembly on legislative side. He has also worked as judge, banking court, labor court, custom court, and anti-terrorism court. After his retirement, Mr. Abdul Mateen was appointed as commissioner in the first Right to Information Commission in Khyber Pakhtunkhwa. He has also worked with UNDP and PILDAT and was associated with the writing of reports on Sustainable Development Goals, SDGs, आप लोग शायद उसके वाकिफ होंगे, in respect to Khyber Pakhtunkhwa province and the Balochistan province. These are very important reports and they were very well taken. A lot of work had gone into it. And he also worked in the Justice System Support Program, JSSP, sponsored by the British High Commission and the UNDP. He's now working with us as director since 2017 in the Federal Judicial Academy and is a regular visiting resource person to the National Institute of Management Islamabad, Peshawar and PPSA Peshawar. इनकी इतनी पॉपुलैरिटी है, इनको सब बुलाते रहते हैं और हम इनको ज़बरदस्ती रोकते रहते हैं कि यहाँ पे भी इनकी ज़रूरत रहती है। मतीन साहब बिस्मिल्लाह करें। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि आपके जो लेक्चर्स हैं वो इतने पॉपुलर होते हैं और इतनी ज़बरदस्त आपकी फीडबैक होती है। अल्लाह ताला आपको सेहत ज़िंदगी दे और हम आपसे मुस्तफ़ीद होते रहें। तो आप बिस्मिल्लाह कीजिए सर, क्योंकि मैं खुद भी बड़ी बेचैन होती हूँ आपके लेक्चर्स सुनने के लिए, तो बिस्मिल्लाह कीजिए। जज़ाकल्लाह मैडम, आपने इतना तारुफ कराया जो मेरी हैसियत से बढ़कर है। बहरहाल शुरू करते हैं। नहमदु सल्ली अला रसूल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, सदक़ल्लाहु मौलाना अल अज़ीम। दोस्तों, आज का ये जो टॉपिक है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये उन चंद टॉपिक्स में से है जिनको स्टूडेंट्स भी टच नहीं करते और लॉ कॉलेजेस में भी इसको बहुत ही कम पढ़ाया जाता है और सवाल तो इम्तिहान में इस पे बिल्कुल ही सेट नहीं करते, क्योंकि मुम्तहिन को भी ये पता है कि इस पे कोई बोलता नहीं है, कोई काम नहीं करता। लेकिन ये इतना बड़ा टेबू का वो सब्जेक्ट भी नहीं है। थोड़ा सा हम इंशाल्लाह इस पे गौर करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ऐसे नहीं है बात। बहरहाल मैं कोशिश करूँगा, लेकिन शुरू करने से पहले मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि
ہم کوئی ریگولر کلاس میں یا ٹیچر اسٹوڈنٹ کا ریلیشن نہیں ہے, وی آر پارٹیسپیٹنگ ان اے ڈسکشن. تو میری درخواست ہوگی کہ جب بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے تو سوال کرنے کے لیے نہ کوئی اسپیشل موقع ہے نہ کوئی لینگویج ہے, جہاں بھی آپ کا جی چاہے کوئی کنفیوژن ہو تو سوال ضرور کیجیے گا. اس سے یہ ہے کہ ایک تو یہ خشک ٹاپک ہے, اس میں تھوڑی دلچسپی پیدا ہو جائے گی. دوسری یہ کہ مجھے یہ امپریشن ملے گا کہ میرے سننے والے مجھے فالو کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, اور ہم ایک پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ایک ڈسکشن میں. تو یہ ہے کہ اس طرح انشاءاللہ چلتے رہیں گے. پہلے تو یہ کہ انہیریٹنس کے میں نے پہلا سلائیڈ آپ کے لیے اس لیے بنایا کہ مسلمان کے انہیریٹنس کے لیے چند رولز ہیں, ان کو فالو کر کے ہی انہیریٹنس پہ بات سمجھ آ سکتی ہے. اس میں سب سے پہلا رول یہ ہے کہ اینی پراپرٹی از ہیریٹیبل, چاہے وہ موویبل ہے, چاہے وہ اموویبل ہے, چاہے وہ بزنس ہے, چاہے وہ بزنس رائٹس ہیں, چاہے وہ ٹریڈ مارکس وغیرہ ہیں, یہ سب وراثت کا موضوع بن سکتے ہیں. اور اس میں مرنے والے کی وراثت جاتی ہے ورثاء کے پاس. ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ موویبل پراپرٹی کوئی کار ہے, کوئی موٹر کار ہے, کوئی ایسی چیز ہے جو انہیریٹنس کا موضوع نہیں ہوگی. نہیں, جتنی جائیداد انہیریٹنس کا موضوع ہوگی اتنا ہی گھر میں پڑی ہوئی ہر چیز جو متوفی کی ہے وہ اس میں ورثاء کا حق بن جاتا ہے اسی وقت جب یہ وراثت کھلتی ہے. اس میں ٹریڈ مارکس ہے, دکان ہے, بزنس ہے, جو بھی جتنا کنٹریکٹ اس نے سائن کیے ہیں, جتنے کسی کے پاس ہیں پیسے, اسی طرح جتنے اس کے اوپر کسی کے پیسے ہیں, یہ سبھی وراثت کا حصہ بنیں گے. لیکن اس میں جو سب سے پہلا اصول ہے وہ یہ ہے کہ نو رائٹ بھی ہے بیفور انہیریٹنس اوپنس. جب تک مالک فوت نہیں ہو جاتا کوئی انہیریٹنس کسی کو, یہ نہیں کہ یہ میرا باپ ہے کل اس کا میں بنوں گا, نہیں, موت کا پتہ نہیں چلتا, موت کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرا باپ مرے گا تو میں جائیداد کا مالک ہو جاؤں گا, کیونکہ ممکن ہے کہ باپ زندہ رہے اور بیٹا فوت ہو جاتا ہے, دادا زندہ رہے اور نواسا یا پوتا فوت ہو جاتا ہے. اس لیے جب تک انہیریٹنس اوپن نہیں ہوگی, یعنی متوفی فوت نہیں ہوگا, جو بندہ مسلمان فوت نہیں ہوگا, اس کا انہیریٹنس نہیں کھلے گا. اور اس کے ساتھ ہی ایک بالکل لگی بندی بات ہے کہ جیسے ہی موت واقع ہوگی انہیریٹنس اوپن ہو جائے گی, irrespective آف میوٹیشن, ڈگری آف کورٹ, کل چہلم, کوئی ایسی بات نہیں ہے. دا مومنٹ مسلمان فوت ہو گیا, اس کی روح اس کے بدن کو چھوڑ چکی, انہیریٹنس ہو گیا, انہیریٹنس چلی گئی ہے ورثاء کے بعد, اس کے لیے کسی فارمیلٹی کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ اللہ کا حکم ہے, جب اس کی روح پرواز کر جائے گی تو انہیریٹنس اوپن ہو گئی ہے. کہ کوئی اس پہ میوٹیشن ہوگا یا کوئی اس پہ ڈگری آف دی کورٹ, وہ سب فارمیلٹیز ہیں. انہیریٹنس میوٹیشن اس لیے ہوتا ہے کہ پٹواری صاحب کے ریکارڈ میں مالک کا نام مٹا کر یا مالک کا نام ریپلیس کر کے ورثاء کے نام آ جائیں, وہ ایک فارمیلٹی ہے. یا ہم سکسیشن سرٹیفکیٹ کرتے ہیں, وہ اس لیے کہ فارملی ہم بینکس جن کے پاس متوفی کا پیسہ پڑا ہوا ہے اس کے لیے اس کو لسٹ مل جائے, اس کے شیئر مل جائیں تاکہ بینک کو کنفیوژن نہ ہو. بس وہ ایک فارمیلٹی سی ہے. اور دوسری جو چوتھا اس کا اصول ہے سب سے بڑا, کہ تمام شیئرز کو جب آپ جمع کریں گے تو اس کا مجموعہ ایک آئے گا. دس از کالڈ ڈاکٹرین آف یونٹی, سم ٹوٹل آف آل شیئرز شل بی ون. اگر ون نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے ہم نے انہیریٹنس غلط تقسیم کیا ہے, اور اس کو دوبارہ سے سوچنے کا پہ دوبارہ غور کرنے کا موقع آ گیا ہے. لہٰذا یہ اصول یہ انہیریٹنس کی تقسیم کو بہت آسان بنا دیتا ہے کہ تمام شیئرز ہم جتنے کیلکولیٹ کریں گے ان سب کو جو ہم ٹوٹل کریں گے, جب ان کو جمع کریں گے تو اس کا مجموعہ ایک آئے گا. جیسے میں نے پہلے عرض کیا, since death is uncertain, no heir apparent recognized, no chance to inherit is recognized. یہ ہندو کے سسٹم میں ہیئر اپیرنٹ کا ایک اصول موجود ہے, لیکن ہمارے ہاں نہیں ہے. اور جب تک, چونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے, موت کا علم صرف اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے, کسی کو پتہ نہیں, کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کو موت کا علم ہے اپنے کا یا دوسرے کا. لہٰذا کوئی
ये बात जो मैं पहले ही अर्ज कर चुका, कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे विरासत मिलेगी तो मैं ये करूँगा, ये ऐसी चीज़ नहीं है, न ये चीज़ इस्लाम रिकॉग्नाइज करता है। इसी तरह नो लाइफ स्टेट, कि भाई जब शरीयत एप्लीकेशन या शरीयत नाफिज हुआ इस मुल्क में विरासत की मौजू पर 1935 में, उससे पहले ये होता था कि चूंकि औरत को जायदाद नहीं मिलनी थी, लिहाजा बेवा को उसको लाइफ स्टेट दे देते थे कि ये जी रिवाजी बेवा है, जब तक जिंदा रहेगी तो ये जायदाद इसके पास रहेगी, जब ये फोत हो जाएगी तो जायदाद मुतवफ़ी के पास चल जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है। बस इधर विरासत खुली और इधर मर्द औरत जो भी है उसको जायदाद मिल गई, और कोई ऐसी ज़िंदगी वाली मसला उसमें नहीं है। दूसरा उसूल जो विरासत का सबसे बड़ा उसूल है, ये किसी और जुरिस्डिक्शन में नहीं है, वो है कि द किलर कैन नॉट इनहेरिट हिज विक्टिम इन केस ऑफ कन्विक्शन। मैं जोर दूंगा कन्विक्शन पर कि जब तक उस किलर को कन्विक्शन ना हो जाए, सज़ा ना हो जाए, अदालत के ड्यू प्रोसेस से ये साबित ना हो जाए कि ये मुतवफ़ी का किलर है, चाहे वो इसका अपना बेटा ही क्यों ना हो, तो उस वक़्त तक उसको विरासत से नहीं रोका जा सकता। तो इसलिए कि किलर इफ प्रूव्ड, इफ कन्विक्टेड, इफ प्रूवन गिल्टी, उसको इनहेरिट नहीं मिल सकती। अब आ जाते हैं कि एक मुसलमान मर जाता है तो सबसे पहले उसके माल का क्या बनेगा, कैसे तकसीम होगी, किन उसूलों के तहत तकसीम होगी। तो सबसे पहले इसमें उसके फ्यूनरल एक्सपेंसेस हैं, उसकी तजहीद व तकफीन है। तजहीद व तकफीन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुसलमान को ये हुक्म है, शरीयत का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका भी है, अल्लाह का हुक्म है कि जितना जल्दी हो सके उसको सपुर्द खाक करना चाहिए। तो सपुर्द खाक करने के पे ज़ाहिर है थोड़ा सा कुछ खर्चा आएगा तजहीज़ व तकफीन का, इसलिए उसकी जायदाद पर सबसे पहला हक ये है कि उसकी तजहीज़ व तकफीन की जाए। दूसरा जो उसके बाद का है वो उसके डेप्ट्स हैं, कि जो उस पर इतने कर्जे हैं वो अदा किए जाएं। उस वक़्त तक विरासत तकसीम ना की जाए जब तक ये इसके कर्जे अदा न हो जाएं। और बहुत बड़ा ये स्टेप है जो इस्लाम ने उठाया है, इंट्रोड्यूस किया है कि मुतवफ़ी का तमाम कर्जा उसकी जायदाद से अदा किया जाए, और अगर उसकी कोई जायदाद नहीं है तो ये कर्जे भी विरासत में मिल जाते हैं कि जो लोग उसके वारिस हैं, जायदाद उसकी हो न हो, वारिस तो हैं उसके, तो ये कर्जे भी उसको उसी तरह उसी तनासुर से विरासत में मिल जाते हैं। फिर तीसरी बात यह है कि उसकी लीगेसीज हैं, मसलन उसने कोई नसीहत छोड़ी है, नसीहत के बारे में आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि वसीयत या नसीहत पे अमल होगा उसकी जायदाद के 1/3 तक, ये अलग है लेकिन अमल होगा। और अगर उसने कोई वक्फ रीड किया है, कोई मदरसा बनाया है, कोई मस्जिद बनाई है अपनी ज़िंदगी में, उसके डॉक्यूमेंट किया है, उसको भी हम विरासत से निकाल देंगे। उसके बाद विरासत तकसीम होगी। विरासत के लिए 3 कैटेगरीज हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, और आपकी तवज्जो भी चाहूँगा क्योंकि ये जो इस्लाम का विरासत का कानून है ये इंतहाई कम्प्लेक्स है, बहुत आसान है लेकिन इसकी कम्प्लेक्सिटीज़ ज़्यादा हैं और इसको तकसीम करते वक्त बहुत सी बातों का ख्याल करना पड़ता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इसको गौर से भी सुने और सवाल ज़रूर करें जहाँ पे आपके जहन में कोई बात आती हो। सबसे पहला है शेयर्स, हु आर एंटाइटल्ड टू अ प्रिस्क्राइब्ड शेयर। ये जो हिस्सेदार हैं, जो शेयरर्स हैं, इनका तयन, इनके हिस्से का तयन कुरान ने कर दिया है। इसलिए इसमें हमारा आपका, किसी मुफ्ती का, किसी इजमा का, किसी मुजतहिद का कोई काम नहीं बनता है। ख़ासकर कुरान की जो ज़्यादा रेलेवेंट सूरत है वो सूरह निसा है, जिसमें उसने तमाम शेयर्स को बिल्कुल भी प्रिस्क्राइब कर दिया है, और ज़्यादा विरासत का कानून जितना भी है वो सूरह निसा से निकलता है और बहुत सी चीज़ों का तयन हो गया है। फिर उसके बाद रेजिड्यूअरीज हैं। आप जानते हैं रेजिड्यू उस चीज़ को कहते हैं जो बाकी रह जाता है, जैसे हम कोई आटा छाननी से निकालते हैं, जो जो छाननी में ऊपर रह जाता है भूरा सा, उसको रेजिड्यू कहते हैं, बाकी रहने वाली चीज़। तो रेजिड्यूरी के मुतालिक ये बात जहन में रखिए कि उनका शेयर फिक्स नहीं है,
قرآن و حدیث نے ان کا شیئر فکس نہیں کیا، بٹ وہ لیتے ہیں ریزیڈیو جب شیئر کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. سب سے پہلے شیئرز کو دینا پڑتا ہے سارا کچھ، اور اس سے جو باقی رہتا ہے وہ ریزیڈوریز کے پاس آ جاتا ہے. لیکن ریزیڈوریز کا مقام اتنا زیادہ ہے کہ ہمیشہ ریزیڈوریز کو زیادہ حصہ ملتا ہے بنسبت شیئرز کے. مثلا سب سے پہلا ریزیڈوری ہے وہ بیٹا ہے، اور ریزیڈوری میں یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ریزیڈوری کی ایک لسٹ دی ہوئی ہے قرآن نے، جس کو ڈی ایف ملا صاحب نے اپنے ٹیبل میں بڑی خوبصورتی سے سمویا ہے. جب پہلا ریزیڈوری آپ کو مل جاتا ہے تو وہ باقی چیز سب لے جاتا ہے، نیچے ریزیڈوری اس کو تک نہیں پہنچتی. وہ مثلا اگر کسی کا بیٹا ہے تو بس شیئرز میں بیٹی اور باپ اور ماں اور وائف کو مل جاتا ہے، جو باقی رہتا ہے وہ سارا بیٹے کے پاس چلا جاتا ہے. تو ریزیڈوریز اگرچہ اس کو باقی رہنے والے کا مالک قرار دیتے ہیں، لیکن وہ یہ بہت امپارٹنٹ ہے اور ہمیشہ اس کا حصہ زیادہ ہوتا ہے. اس کو آگے جا کے انشاءاللہ تفصیل میں ڈسکس کریں گے. تیسرا ہے ڈسٹنٹ کینڈرز. یہ لوگ عصبہ کہلاتے ہیں، اور یہ بلڈ ریلیشنز ہوتے ہیں جو نہ شیئرز ہوتے ہیں نہ ریزیڈوری ہوتے ہیں. مثلا کوئی اگر شخص ایسا مر گیا ہے جس نے کوئی شیئر نہیں چھوڑا، کوئی اس کا ریزیڈوری نہیں ہے، مثلا اس کا بیٹا نہیں ہے، اس کا باپ نہیں ہے، اس کا بھائی نہیں ہے، تو پھر مسئلہ چلا جاتا ہے ڈسٹنٹ کینڈر کے پاس. اور یہ ڈسٹنٹ کینڈر کی لسٹ مقرر ہے، قرآن سے لی گئی ہے، اور ڈی ایف ملا نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا ہے. اور اس کے بعد وہ پہلا اس کا لسٹ بنا تھا، اور وہ بہت ہی پرماننٹ قسم کا لسٹ ہے، بہت پیاری سے اس نے بڑی ارکریزی سے بنایا ہے، اور آج تک چل رہا ہے. 200 سال ہو گئے ہیں اس شخص کو کتاب لکھے ہوئے، یا 100 سال ہو گئے، 150 سال ہو گئے. کوئی اس سے بہتر ٹیبل نہیں بنا سکا، لہٰذا اسی ٹیبل کو ہم فالو کرتے ہیں. ایک بہت ہی ٹرکی مسئلہ ہے، وہ ہے فیٹس کا. این ان بورن بیبی، بندہ مر جاتا ہے لیکن اس کا بیبی ابھی باقی ہے دنیا میں آنا، فیٹس کنفرمڈ ہے، تو اس کو کیا ملے گا، کیسے ملے گا؟ تو اس کے بارے میں سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ وراثت رک جاتی ہے. اس کے ایکسپینسز بھی چلے جائیں گے، اس کے ڈیپٹس بھی چلے جائیں گے، اس کی لیگیسیز وقف بھی چلا جائے گا، لیکن وراثت تقسیم نہیں ہوگی جب تک وہ فیٹس دنیا میں نہیں آتا. یہ بات ذہن میں رکھیں، کیونکہ ابھی نہیں پتہ چلتا کہ وہ بیبی ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، اس لیے وراثت کو روک لیا جاتا ہے. بلکہ پرانے زمانے میں، اب تو نہیں ہوتا ایسا، پرانے زمانے میں باقاعدہ قبر پہ یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اس شخص کی جو بیوہ رہ گئی ہے وہ شی از بیئرنگ این ان بورن چائلڈ، اس لیے وراثت تقسیم نہیں ہوگی. اس کے بارے میں اب یہ ایک فیصلہ آیا ہے جس پہ میری ذاتی رائے میں اس میں تھوڑی سی میری ریزرویشن ہے، بٹ دس از اے ڈیسیژن ان دا فیلڈ. یہ ہے پی ایل ڈی 1989 کراچی 95. یہ میں نے اس پہ اس میں لکھا ہے، سلائیڈ میں بھی لکھا ہے، آپ نوٹ کر لیجئے. یہ تنزیل الرحمان صاحب کا ججمنٹ ہے، اور بڑا کنٹروورشل سا ہے، لیکن ان کی یہی فیلڈ میں ہے. اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ بیبی 6 مہینے میں پیدا ہوگا تو اس کو وراثت ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی. میں خود اس بات سے اصولی طور پر، اور شاید میڈیکل سائنس بھی اس کے ایگری نہیں کرتے، لیکن وی ہیو ٹو بو آور ہیڈ بیفور دس ججمنٹ، کہ اس پہ ابھی تک کوئی اتھینٹک اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ نہیں آئی. اس لیے دوستوں سے درخواست ہے تمام سے کہ اس ججمنٹ کو غور سے پڑھیں. اور میں نے دیا ہوا اس کا سائٹیشن پھر سے کہتا ہوں، پی ایل ڈی 1989 کراچی 1985، یہ ججمنٹ ہے جسٹس تنزیل الرحمان صاحب کی. اب آ جاتے ہیں جی شیئرز کو، بات کرتے ہیں شیئرز کون ہوتے ہیں. شیئرز میں لمبی لسٹ ہے شیئرز کی. بہتر ہوگا کہ آپ کے پاس محمد اللہ کی ڈی ایف ملا کی کتاب ہو، اور اس میں وہ اگر آپ شیئرز کو کی ٹیبل نکال لیں تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. اس پہ تھوڑی سی بات تفصیل سے میں کرنا چاہوں گا. ڈی ایف ملا کی کتاب ہے، اور اس میں ٹیبل آف شیئرز دیا ہوا ہے. آپ نے ضرور اپنے کیریئر میں عدالت میں وکلاء صاحبان کو ریفر کرتے دیکھا ہے. تو یہ ہے کہ اس پہ بات کریں گے کہ شیئرز کون ہیں. اور شیئرز میں یہ نہیں ہے
کہ لسٹ میں ایک آ گیا تو باقی کچھ نہیں ملے گا ریزیڈوری کی طرح، نہیں، اس میں ہر ایک کا شیئر مقرر ہے، شیئر میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے کنڈیشن ضرور ہیں کہ جی اس شیئر کو کتنا ملے گا، اس کنڈیشن کے تحت کتنا ملے گا، دو بڑے بڑے کنڈیشنز ہیں اس میں کہ بھئی وہ نارمل شیئر کب لے گا اور نارمل سے زیادہ کیسے لے گا. تو اس میں جو کالم نمبر 3 ہے اس میں نارمل شیئر دیا ہوا ہے اور نارمل کے لیے بھی کنڈیشن ہے، اور اگر وہ کنڈیشن میٹ نہیں ہوتی تو ہم کو کالم نمبر 4 میں جانا پڑتا ہے اور اس میں جو کنڈیشن دی ہوئے اس طرح یہ اس کا مسئلہ آسان ہو جائے گا. مثلا شیئر نمبر 1 ہے فادر، باپ کا نارمل حصہ ہے 1/6، لیکن 1/6 اس کو اس وقت ملتا ہے کہ جب اس کا بچہ ہو، چاہے وہ بچی ہو چاہے وہ بچہ ہو، کہ متوفی اس کا بیٹا ہے، وہ فوت ہو گیا ہے، اس کی اولاد ہے تو باپ کو 1/6 ملے گا. اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو پھر باپ جا کے ریزیڈوری بن جائے گا. میری بات اگر کسی میرے بھائی کو سمجھ نہیں آ رہی یا اس میں کوئی ریزرویشن ہے تو ضرور بولیں. باپ ہے، اس کا نارمل حصہ 1/6 ہے، اگر اس کا اولاد اس کی ہے، اگر اولاد نہیں ہے، وہ بغیر شادی شدہ فوت ہوا ہے یا شادی تھی اولاد نہیں ہے، بیوہ ہے، اس کی بات الگ ہے، تو وہ پھر ریزیڈوری بن جاتا ہے. اس طرح ہسبینڈ ہے، ہسبینڈ وائف مر گئی تو ہسبینڈ کو 1/4 ملنا ہے جب بچہ ہوگا، جب بچہ نہیں ہوگا تو اس کو ہاف ملنا ہے. یہ سارے کنڈیشنز ہیں پورے ٹیبل میں، اس کو بڑے غور سے پڑھنا ہوتا ہے ہم لوگوں کو، اور اس کے کنڈیشنز کو میٹ کرنے کے بعد ہی اس کی شیئر کی لسٹ مستقل ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن کنڈیشن ہے، بعض کنڈیشن میں وہ ریزیڈوری بن جاتا ہے، اس کا شیئر زیادہ ہو جاتا ہے، بعض کنڈیشن میں اس کا شیئر نارمل ہو جاتا ہے، بعض ایسی بھی کنڈیشن ہے کہ اس کا شیئر کم ہو جاتا ہے. اس لیے ٹیبلز کو اپنے پاس رکھیں. میں اس کو شیئر کرتا لیکن وہ اس پریزنٹیشن میں آ نہیں رہا تھا. تو شیئرز کی بات یہ ہے دوستوں کہ اس کا شیئر قرآن نے ڈیٹرمن کیا ہے اور اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتی. ہاں کنڈیشن کے لحاظ میں اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. پھر ایک اور لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ، اور میرا یہاں لکھنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ کے سامنے یہ لفظ جب آئے تو آپ کو اچھمبا نہ ہو، آپ کو یہ اجنبی نہ لگے. یہ ہے کنسینگوین. کنسینگوین کا مطلب ہے when the two people are sharer in father, they are from the common father but their mothers are different. یہ کنسینگوین بردرز ہوں گے، کنسینگوین سسٹر ہوگی. کنسینگوین رشتہ ایسا ہے کہ باپ تو شریک ہے لیکن مدرز الگ ہیں. یہ ہمارے معاشرے میں عام ہے. جب ایک شخص کی ایک سے زیادہ شادیاں ہوں گی، ایک سے زیادہ بیویاں ہوں گی، تو اس میں کنسینگوین کا مسئلہ آئے گا کہ بھئی باپ تو تھا ایک لیکن مدرز ڈیفرنٹ تھی، تو یہ کنسینگوین مدرز ہوں گی. اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑا کامنلی یوز کرتے ہیں یوٹرائن. وہ اس میں یہ ہے کہ وہ مدر کامن ہے لیکن فادر ڈیفرنٹ ہیں. مثلا ایک شخص نے شادی کی ایک ایسی عورت سے جو پہلے سے شادی شدہ تھی اور اس کے ڈیفرنٹ اس کے شوہر سے وہ اور بھی بچہ تھا جو وہ ساتھ لے کے آئی ہے، بچہ اس کا موجود ہے. تو یہ بچہ اور اس کے بعد اس سے اس شوہر سے پیدا ہونے والا بچہ، یہ دونوں کنسینگوین بدر ہوں گے. ان کا یوٹرس کامن ہوگا کیونکہ یہ ایک ماں سے پیدا ہو، ایک ماں سے جنے ہیں، لیکن فادر الگ ہے، لہٰذا ان کے وراثت میں بھی فرق آ رہا ہے. آگے ہے ٹرو گرینڈ فادر. ایک تو گرینڈ فادر ہے، وہ ٹرو گرینڈ فادر ہے، لیکن گرینڈ فادر ایک درجے میں اوپر چلا گیا ہے تو اس کو ٹرو گرینڈ فادر کریں گے. ہی از اے میل انسیسٹر بٹوین whom and the deceased no female intervenes. مثلا فادرز فادر، اس کے درمیان میں کوئی خاتون نہیں آ رہی. فادر پردادا، یہ ٹرو گرینڈ فادر ہے کہ اس کے درمیان کوئی عورت نہیں ہے. پھر ایک فالس گرینڈ فادر ہے. فالس گرینڈ فادر وہ ہے جس کے متوفی اور اس کے درمیان جو کوئی فیمیل انٹروین کرتی ہے.
پھر ٹرو گرینڈ مدر بھی اسی طرح ہے اور فالس گرینڈ مدر بھی اس طرح ہے. یہ سب اصطلاحیں ہیں جو ہمارے ہاں استعمال ہوں گی وراثتی قانون میں، اور اس کو ہمیں سمجھنا ہے. پھر سن ہاؤ لو سو ایور، یہ HLS لکھا ہوا ہے نا، ہاؤ سو لو ایور، سنس، پھر اس کا سن چوتھے درجے میں یہ جو وراثت کا قانون اسی طرح چلے گا. پھر سنس ڈاٹر، میرے بیٹے کی بیٹی یا جس کو ہم نواسے کہیں، یا ڈاٹر سن کہ میری بیٹی کا بیٹا، یہ چیزیں اس کو سمجھنا ہے. جب شیئرز کی بات ختم ہو جاتی ہے، شیئرز میں تقسیم ہو جاتی ہے وراثت، تو پھر آ جاتی ہے ریزیڈوریز، جو باقی رہ جاتا ہے وہ تقسیم کرنا ہے. تو اس میں سب سے پہلے میری اولاد یعنی ڈیسینڈنٹ، میں مر جاؤں تو میری ڈیسینڈنٹ، تو اس میں سب سے پہلے میرا سن ہے یا سن ہے، ہاؤ لو سو ایور، جتنا بھی میرا نواسا ہے، میرا پوتا ہے، پڑپوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، جتنا بھی آپ نیچے جائیں، یہ سب سے پہلا ریزیڈوری ہے. اور ریزیڈوری کا دوستو پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ریزیڈوری کا یہ اصول ہے کہ جب آپ کو ریزیڈوری مل جائے گا تو اس کے ریزیڈوری کی اپنی پرائرٹی لسٹ ہے. تو جو بھی ریزیڈوری میں ہمیں مل جائے گا اس کے بعد کے ریزیڈوری کو آؤسٹ کرے گا. ٹیبل پہ ہم اگر جائیں تو یہ آسان ہو جائے گا. پہلا ریزیڈوری ہے سن. اگر کسی کا بیٹا موجود ہے تو وہ سارا ریزیڈیو لے جائے گا. یہ نہیں ہے کہ اس کے باپ کو نہیں ملے گا، نہیں، متوفی کا باپ ہے، اس کو اپنا حصہ ہے، وہ شیئرر ہے. متوفی کی ماں ہے، اس کا اپنا حصہ، وہ شیئرر ہے. متوفی کی بیوی ہے یا بیویاں ہیں، اس کا اپنا شیئر ہے، شیئر میں دیا ہوا ہے. متوفی کی ڈاٹر ہے، اس کا اپنا شیئر ہے. سن شیئر نہیں ہے. تو جب آپ اس کے باپ کو دے دیں گے، اس کی ماں کو دے دیں گے، اس کی وائف کو دے دیں گے، اس کے بیٹے کو دے دیں گے، تو کچھ حصہ باقی بنے گا، رہے گا. وہ جو حصہ رہے گا وہ بیٹے کو مل جائے گا. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا میں آپ کے مائک پتہ نہیں وہ ہیں یا کیا، مجھے تو پتہ نہیں چلتا. میسیجز میں دیکھتا ہوں. تو بہرحال ریزیڈور کے بارے میں یہ خاص بات ہے کہ جو پہلا ریزیڈوری ٹیبل کے اوپر پرائیورٹی وائز ہمیں مل جائے گا. متین صاحب ایکسکیوز می، ہم نے ان کو میوٹ کیا ہوا ہے کیونکہ جب بولتے ہیں نا تو ہمارا ٹیکنیکلی یہ ساؤنڈ سسٹم ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو میں کوشچن نوٹ کر رہی ہوں، جب آپ ختم کر لیں گے تو کوشچنز پھر آپ کے سامنے پیش کریں گے جن کے آپ پھر جواب دیں گے. That's very good. اس کے بعد جب ڈیسینڈنٹ میرے ختم ہو جائیں گے، متوفی کی ڈیسینڈنٹ میں ختم ہو جائیں گے، تو متوفی کے اسینڈنٹ آ جائیں گے. یعنی اگر کسی کا بیٹا نہیں ہے تو پھر اس کو اس شخص کے اوپر والے حصے میں ہم چلے جائیں گے. یعنی اس کا باپ، اس کا دادا، ٹرو دادا، ہاؤ ہائی سو ایور، جو بھی اس کا زندہ ہے. یعنی جس سے پہلا ریزیڈوری وہ ہے جو متوفی سے پیدا ہوئے ہیں، اور دوسرے نمبر پر وہ جب متوفی جن سے پیدا ہوا ہے، باپ ہے، اس کا دادا ہے، پردادا ہے، وغیرہ. اور اگر یہ دونوں نہیں ہیں تو پھر ڈیسینڈنٹ آف دی فادر آ جائیں گے. یعنی اس کے باپ سے جو پیدا ہوئے ہیں وہ ہے فل بردر اور فل سسٹر. لیکن یاد رکھیں کہ فل بردر جب آئے گا تو اس کے ساتھ بھی فل سسٹر کو آؤس نہیں کیا جا سکتا. جب کسی کا اور کوئی نہیں ہے، اس کا بھائی ہے، تو بھائی اور بہن شیئر کریں گے سنگل اور ڈبل کے تناسب سے، جیسے عام اصول ہے. اس کے بعد کنسنگوین بدر ہے. اگر کسی کا بیٹا بھی نہیں ہے، کسی کا باپ بھی نہیں ہے، دادا پردادا بھی نہیں ہے، بیٹے کا بیٹا بھی نہیں ہے، اور بردر اور سسٹر بھی نہیں ہے، تو اس کا وہ ناسگا بھائی جو اس کے باپ سے ہے، ماں سے نہیں ہے، وہ اس کا ریزیڈوری بن جائے گا. ٹھیک ہے جی. جو میں نے جیسے عرض کیا، یہ درجہ بدرجہ نیچے آتے رہیں گے یہاں تک کہ وراثت مل جائے کسی کو اور ختم ہو جائے. اور میں پھر سے کہوں گا کہ ریزیڈوری کی لسٹ پرائیورٹی کی لسٹ ہے، جس پہ جو پہلا ریزیڈوری ہم کو ملے گا باقی ریزیڈوری کو ہم اگنور کر دیں گے. یہ جو میرے اسکرین پہ آیا ہے یہ بہت ہی کنٹروورشل قسم کی امینڈمنٹ ہے جو مسلم فیملی لا آرڈیننس میں 1961 میں ہوئی ہے، جس میں
باپ کی زندگی میں اگر بیٹا مر جائے تو اسلام میں ٹرو شریعت میں اس کو حصہ نہیں ملتا، کیونکہ وہ اس وقت مرا ہے جب میں نے جیسے عرض کیا وراثت ابھی کھلی نہیں، تو اس دور میں یہ ایک امینڈمنٹ ہوئی ہے جس میں پوتا اپنے دادا کو انہیرٹ کرے گا، بالکل اسی طرح جس طرح اگر اس کا باپ زندہ ہوتا اور وہ اپنے باپ کو انہیرٹ کرتا، اور اسی طرح بیٹی کی اولاد بھی اگر بیٹی باپ کی زندگی میں فوت ہو گئی ہے تو اسٹرکٹ تھیالوجی میں قرآن کی روح سے اس کو حصہ اس کے بچوں کو نہیں ملنا، کیونکہ ابھی وراثت اوپن نہیں ہوئی تھی جب ان کی والدہ مر گئی، لیکن اس سیکشن 4 کی وجہ سے اس کو پورا حصہ ملے گا جو اس کی ماں کو ملتا اگر وہ زندہ ہوتی، اور یہ بڑا کنٹروورشل ہے۔ اس پہ شریعت کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ غیر اسلامی شق ہے، لیکن سپریم کورٹ میں کیس پینڈنگ ہے اور اس پہ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں آیا، لیکن چونکہ وراثت ہم ڈسکس کر رہے ہیں لہٰذا جتنا بھی کنٹروورشل ہو اس کو ہم نے ڈسکس ضرور کرنا ہے تاکہ پارٹیسپینٹ کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تیسرا درجہ جو ہمارے وارثوں کا ہے وہ ڈسٹینٹ کنڈرڈ ہے، عصبہ، دور پار کے عصبہ۔ تو اس میں سب سے پہلا شرط یہ ہے کہ نیدر شیئرر نہ ریزیڈوریز، ہمیں کوئی اس کی ایسی اس کا وارث نہیں ملتا جو شیئر کر سکے، اور یہ ایسا بھی وارث نہیں ملتا جو ریزیڈو لے سکے، تو پھر ہم جائیں گے ڈسٹینٹ کنڈرڈ میں، اور یہ بہت لمبی فہرست ہے۔ اور سب سے پہلے جو میری اولاد میں سے عصبہ ہے، متوفی کی اولاد میں سے عصبہ ہے وہ لیں گے، پھر متوفی جن سے پیدا ہوا ان کی اگر کوئی بندہ زندہ ہے تو نیئرسٹ ریلیشن لے جائے گا، اور ڈسینڈنٹ آف دی پیرنٹس کہ بھئی اگر اس کے والدین کے کوئی دیگر اولاد زندہ ہے، یعنی چچا اور چچا کے بیٹے اور چچا کے بیٹوں کے بیٹے وغیرہ، اور ڈسینڈنٹس آف امیڈیٹ گرینڈ پیرنٹس کہ ٹرو اور فالس، اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ میرے جو دادا ہیں، نانا ہیں، ان کی اولاد میں اگر کوئی زندہ ہے تو آ کر حصہ لے لے، باقی جو بھی باقی رہتا ہے یا جو بھی ہے۔ ڈسینڈنٹ آف ڈیسیزڈ کون ہے؟ ڈسینڈنٹ آف ڈیسیزڈ میں ڈیسیز کی کہ ڈاٹر کے چلڈرن ہیں اور ان کی اولاد ہے، کہ اگر ڈاٹر نہیں ہے اور شیئر بھی نہیں ہے، ریزیڈیوری بھی نہیں ہے، تو سب سے پہلے ڈیسینڈنٹ آف دی ڈیسیز میں ڈاٹر کی، کیونکہ ڈیسینڈنٹ کا بیٹا ہے یا اس کے پوتے ہیں تو وہ تو ریزیڈیوری بن جائیں گے، پھر ڈسٹینٹ کنڈر کا نمبر ہی نہیں آنا، لیکن اس کا بیٹا نہیں ہے، اس کی بیٹی بھی نہیں ہے، تو پھر بیٹی کی اولاد کو ملنا ہے کہ تاکہ وراثت کسی نہ کسی کو مل جائے۔ پھر چلڈرن آف سنس ڈاٹر ہیں، ہاؤ لو سے ایور، اور ان کی اولاد کہ بھئی اگر اس کی میرے بیٹے کی متوفی کے بیٹے کی بیٹی ہے اور اس کی اولاد ہے تو اس کو مل جانا چاہیے۔ اسینڈنٹ آف دی ڈیسیزڈ، پھر اگر میرے متوفی کی اولاد میں کوئی نہیں ہے تو متوفی کے باپ کی طرف چلا جاتا ہے مسئلہ۔ ہمیشہ یاد رکھے کہ وراثت اگر متوفی کی اولاد نہیں ہے تو وراثت اٹھ کے چلی جاتی ہے باپ کی طرف۔ تو فالس گرینڈ فادرز، اگر ٹرو گرینڈ فادر ہے تو وہ تو ریزیڈوری بن جائے گا، لیکن ٹرو گرینڈ فادر نہیں ہے تو فال گرینڈ فادر، ہاؤ ہائی سو ایور، فال گرینڈ مدرز وہ بھی عصبہ ہے، اس کو بھی مل جانا چاہیے۔ اور ڈیسینڈنٹ آف پیرنٹس، فل بردرز ڈاٹرز ہیں اینڈ دیئر ڈیسینڈنٹس ہیں، کنسینگوین بردر ڈاٹرز ہیں اینڈ دیئر ڈیسینڈنٹ ہے، یوٹرین بردر کے چلڈرن ہیں اینڈ دیئر ڈیسینڈنٹ ہے، یہ سب کیٹیگریز ہیں، ان میں جو بھی ملے گا اس کو دے دیں گے، باقی اگنور ہو جائیں گے۔ اچھا، چوتھے نمبر پہ ڈاٹر آف فل بردر سن، ہاؤ لو سے ایور اینڈ دیئر ڈیسینڈنٹ، کسی نہ کسی کو دینا ہے، تو اس میں پھر رشتہ داری کی تلاش شروع ہو جاتی ہے کہ میرے متوفی کے جو سگے بھائی ہیں اگر ان کے بیٹے ہیں تو ٹھیک ہے، بیٹے نہیں ہیں تو بیٹی کی اولاد کو مل جانا چاہیے، اور اسی طرح اس کے کنسینگوین بردر ہیں، اس کے یوٹرائن بردر ہیں، سب کو مل جانا چاہیے اس کے رشتہ داری میں سے، اس کے باپ کے، اس کے ماں کے جو بھی رشتہ دار ہیں اس کو مل جانا چاہیے۔ Descendant of immediate grandparents, true and false.
full paternal uncle daughter and their descendant. کیونکہ اگر پیٹرنل انکل زندہ ہے یا اس کی اولاد زندہ ہے تو وہ ریزیڈیوری بن جائیں گے، لیکن اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس کے ڈاٹرز کے پیچھے جائیں گے. consanguine paternal uncles and their children and their descendants, uterine paternal uncle and their descendant and their descendant. مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی اس کے دادا کی اولاد میں سے کوئی ہو زندہ تو اس کو مل جانا چاہیے. daughters of full paternal uncles, daughters of consanguine paternal uncles, paternal aunts and their descendants, کہ اگر اس کی چچا کی کوئی بیوی ہے تو اس کو دے دیں. میٹرنل انکل ہے کہ اگر اس کی ماموں ممانی کی کوئی زندہ ہے تو اس کو بھی دے دیں. اینڈ ڈیسینڈنٹ آف ریموٹ descendants, ٹرو الفاظ جو بھی ہیں اس کے عصبہ اس کے ذرا سی رشتہ داری بھی ہو تو اس کو مل جانا چاہیے. اچھا، یہ جو ایک اصول ہے کہ اسٹیٹ اس کو کہتے ہیں کہ اگر کسی بھی کلاس میں کوئی وارث نہیں ہے تو the property should go to the government. یہ بہت ہی ضروری ہے اس بات کو کہ اگر کوئی اس کی بندہ کوئی اس کو وارث ثابت نہیں کر سکا then the property should go to the government. کیونکہ یہ پراپرٹی یہ اصول یہ ہے کہ جائیداد بغیر مالک کے نہیں رہے گی. تو اگر اس کا کوئی بھی نہیں مل رہا، نہ اس کا شیئر ہے، نہ کوئی اس کا ریزیڈیوری ہے، نہ کوئی اس کا دور پار کا رشتہ دار عصبہ ہے، تو جائیداد کو گورنمنٹ کے پاس چلا جانا چاہیے. اب آ جاتے ہیں اسٹیپ چلڈرن پر. اسٹیپ چلڈرن سوتیلا جو بچہ ہے یا سوتیلے جو بچے ہیں وہ کبھی اسٹیپ پیرنٹ سے انہیرٹ نہیں کرتے. ناسگی اولاد کی وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اسی طرح ناسگی اولاد کے وراثت میں بھی ناسگے ماں باپ کا حصہ نہیں ہے. مثلا اگر متوفی کی ایسی بیوی تھی جو کسی دوسرے شوہر کے ساتھ رہی، نکاح میں رہی، اس کے نکاح میں آنے سے پہلے یا اس کے مر جانے کے بعد کسی نکاح میں گئی اور اس کی کوئی اولاد ہوئی، تو نہ اس سے وہ انہیریٹ کرے گا نہ اس سے یہ انہیریٹ کرے گا. دونوں کا رابطہ نہیں ہے کیونکہ اس کا باپ جدا خاندان سے ہے اور وراثت ہمارے اسلام میں وراثت باپ کی طرف جائے گی، ماں کی طرف نہیں جائے گی. تو اس لیے اسٹیپ چلڈرن کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح اگر ایک متوفی کی بیوی آئی ہے تو اس سے پہلے جو اس کی دوسری بیوی سے اولاد ہے وہ والدہ اپنے ناسگی اولاد کے وراثت میں سے کچھ نہیں لے گی. illegitimate چائلڈ، یہ بھی آج کے دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اگر illegitimate چائلڈ ہے، بغیر نکاح کے اولاد ہو گئی ہے تو اس کا کیا بنے گا. جو اس کی ماں ہے وہ اس کی وارث ہے اور کوئی اس کا وارث نہیں ہے، چاہے بھلے سے کوئی کلیم کرے کہ یہ میری اولاد ہے، لیکن چونکہ اس کا نکاح نہیں ہوا شریعت کے مطابق، لہٰذا اس کو شریعت کی روح سے کچھ نہیں ملنا. ہاں چونکہ ماں نے اس کو جنا ہے، چاہے وہ لیجیٹیمیٹ چائلڈ ہے یا انلیجیٹیمیٹ چائلڈ ہے، وہ اس کی واحد وارثہ ہے. اور اسی طرح یہ جو لیجیٹیمیٹ چائلڈ ہے یہ کسی لیگل چائلڈ سے، اس مدر کی لیگل چائلڈ سے انہیرٹ نہیں کرے گا. مثلا یہ خاتون کے پاس یہ اولاد تھی جس کا کوئی باپ کا پتہ نہیں چلتا، وہ اس کے بعد اس اولاد کو پیدا کرنے کے بعد کسی سے شادی کرے گی اور اس سے بچے پیدا ہوں گے. تو یہ جو اس کا غیر قانونی بچہ ہے، نہ اس کی وراثت میں ان کا کوئی حصہ ہے، نہ اس کا حصہ ہے ان کی وراثت میں. دونوں کا لنک نہیں ہے کیونکہ نکاح شریعت کے مطابق ہونا وراثت کے لیے پہلا اصول ہے. اس پہ بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں اور بہت سے سوال شاید آپ کے ذہن میں ہوں، لیکن اصول بنیادی یہ ہے کہ اسلام کے میں وراثت کا حصہ باقاعدہ نکاح کا آف شوٹ ہے، نکاح کا نتیجہ ہے. اب آ جاتے ہیں مسنگ پرسن پر. یہ بھی آج کل کے دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ when unheard of for 7 years by those who should normally hear about him, he is considered dead. کہ اگر کوئی شخص
غائب ہو گیا ہے، مسنگ ہے، اور اس کی زندگی یا موت کی اطلاع نہیں ہے ان لوگوں کے پاس جن کو نارملی ان کو اس کے متعلق معلومات جن کے پاس ہونی چاہیے. مثلا اس کی ماں ہے، باپ ہے، بیوی ہے، اولاد ہے، بھائی ہیں، جو بھی اس کے رشتہ دار ہیں، جو بھی اس کے نزدیک لوگ ہیں، جن کے پاس عام طور پہ اس کے موت یا زندگی یا اس کی تکلیف یا راحت کا حساب کی اطلاع آ جانی چاہیے. اگر وہ لوگ 7 سال تک اس کے متعلق کوئی اطلاع موصول نہ کریں تو اس شخص کو ڈیڈ تصور کیا جائے گا اور اس کی وراثت تقسیم ہو جائے گی. قانونی طور پر یہ محمد اللہ کا اصول ہے، شریعت کا اصول ہے کہ 7 سال اس کے لیے رکھا ہے، اب تک کہ 7 سال تک اس کی، ہاں وہ بے شک 30 سال بعد آئے لیکن اس کی اطلاع آتی رہے. موبائل پہ وہ فون کرتا ہے، پیسے بھیجتا ہے، خط لکھتا ہے، تو وہ اس کو مسنگ پرسن قرار نہیں دیا جا سکتا. لیکن اس کی بالکل بھی اطلاع نہ ہو ان لوگوں کے پاس جن کے پاس نارمل وے آف لائف میں اس کی اطلاع آ جاتی ہے، تو آ جانی چاہیے، تو اس کو تصور کرے گا. اور یہی بات آرٹیکل 124 میں قانون شہادت میں 1984 میں بھی لکھی گئی ہے. وہاں تو ایویڈنس کے حوالے سے ہے، یہاں وراثت کی تقسیم کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں میڈم اگر یہ جو سنی لا جتنا میں نے کہا ان کے متعلق اگر ان کے کوشچن کو میں لے لوں تو پھر شیعہ لا پہ آگے چلیں گے اگر آپ اجازت دیتی ہیں تو. جی بالکل سر، اگر آپ چاہتے ہیں تو بالکل اس طرح کر لیتے ہیں، بیکاز شیعہ لا کے اوپر بھی کچھ لوگوں نے سوال کیے ہیں، تو جی ہاں وہ ابھی ہم اس کو لے سکتے ہیں سر. آپ کر لیں اور پھر جا اس کے بعد شیعہ لا تو پہ چلے جائیں. جی عاصم حفیظ آپ کوشچن اس کو مینج کرتے ہیں کہ کس طرح سے سوالات کو، کیونکہ ابھی تک جو سوالات آئے ہیں سر اگر آپ کہیں تو میں ایک دفعہ ان کو پڑھ دوں. کچھ کے تو جواب آپ نے اپنی پریزنٹیشن میں دے دیے، کیونکہ کچھ لوگوں لیکن نے خیر پھر آپ کی ایکسپلینیشن سے پہلے لوگوں نے کچھ سوال کر دیے تھے. تو جی اب خیر جس کوئی طرح ایک سوال آیا سر، میں اگر آپ اجازت دے تو ایک سوال یہ آیا جی کہ whether a wife who had tried to commit murder of her husband under section 324 may inherit. تو یہ ایک آیا بڑوں صاحب کی طرف سے ٹنڈو اللہ یار سے، جا تو وہ یہ انہیریٹنس کی اس کی ہے کہ نہیں. تو جا اگر وہ دیکھیں اگر وہ بندہ بچ گیا ہے 324 ہے تو وہ مرا جی نہیں ہے، لہٰذا اس کی جی وراثت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر وہ بچ جی گیا ہے تو وہ اپنا فیصلہ کر لے گا کہ اس بیوی کو رکھتا ہے نہیں رکھتا، اس کو طلاق دیتا ہے، کیا کرتا ہے، اس کو آگ کرتا ہے، اس کو نکالتا ہے. یہ میری بات مرنے کی ہے کہ اگر کوئی بندہ باپ کو مارتا ہے اور اس پہ الزام لگتا ہے کہ اس نے باپ کو مارا ہے، لیکن الزام اس کو وراثت میں محروم نہیں کرتا. اصول یہ ہے کہ جب اس کو باپ کے موت کی سزا مل جائے گی چاہے وہ تھوڑی سی بھی ہو، لیکن عدالت اس پہ پہنچتی ہے کہ اس نے اپنے باپ کا مرڈر کیا ہے تو وہ محروم ہو جائے گا. اسی طرح بیوی کا بھی اگر یہ آ گیا بندہ مر گیا ہے، اگر وہ نہیں جی مرا سوال یہ ہے کہ 324 کیا ہے، اس نے اٹیمپٹ کیا ہے، تو جو وہ ہے اس کا وکٹم ہے وہ زندہ ہے، اس کی وراثت تو ابھی کھلی ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ سوال تو لا ہی نہیں کرتا. وہ بندہ اس کی زندگی بچ گئی ہے، وہ اس اپنے وائف کے ساتھ جو بھی اس نے کرنا ہے وہ کر لے گا، یا تو اس کو طلاق دے دے گا یا اس کو معاف کر دے گا. تو اگر معاف کر دیا تو اس کو نارمل وراثت مل جائے گی، طلاق کر دے گا تو ختم ہو گیا مسئلہ. وہ نکاح میں کسی نے اس کو چھوڑا ہی نہیں ہے تو پھر وراثت کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. جی جی ایک سر آئی ہوپ اور آئی ہیو ریزیڈیوری آنسرڈ دا کوسچن. پاورز، جی ریزیڈیوریز کے اوپر وہ کہہ رہے تھے کہ مزید بتائیں، اینڈ وہ کہتے ہیں ڈسٹنکٹ کنڈرز آر اسٹریچڈ. ہاں جی اس کے بارے میں کچھ پوچھا کہ اس کے بارے میں ویئر فرام کلاسز آف ریزیڈیوریز اینڈ ڈسٹنکٹ کنڈرز آر اسٹریچڈ. ہاں اسی لیے میں نے عرض کیا، مجھے پہلے کہنا چاہتا، میں اپنی غلطی میں تسلیم کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے محمد اللہ کا وہ ٹیبل جس پہ سارا انہیریٹنس کا دار و مدار ہے وہ آپ کے سامنے ہو تو مجھے سوال لینا اور آپ کو سوال کرنا بہت آسان ہو جائے گا. لیکن میں پھر سے دہرا دیتا ہوں کہ شیئررز کی لسٹ، شیئررز کا حصہ قرآن شریف میں
دیا گیا ہے. اور کمال یہ ہے کہ اس شیئرز کو بڑی خوبصورت انداز میں ایک ٹیبل میں ڈالا ہے ایک پارسی نے جس کا نام ہے دیوداس فردیناند ملا, اور وہ آج تک چل رہا ہے. ہماری پورے میرے دوستوں کو پتہ ہے ہماری عدالتوں میں ڈی ایف ملا کو ہی کوٹ کرتے ہیں. تو اس نے 3 ٹیبلز بنائے ہیں. اس میں پہلا ٹیبل شیئرر کا ہے, بڑے خوبصورت انداز میں اس نے 4 کالمی ٹیبل بنا کے اس کو نارمل شیئر اور کنڈیشنل شیئر لگا دی ہے. اور اسی پہ اگر ہم اس کو غور سے پڑھیں اور اس کو اپنے پرابلم کو سامنے رکھ کے اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ آسانی سے سمجھ آ جائے گا. اسی طرح ریزیڈوری کا ٹیبل بھی انہوں نے ہی بنایا ہے ڈی ایف ملا صاحب نے, اور وہ بھی بڑا کلیئر ہے. اس کے متعلق اس نے کتاب میں لکھا ہے اور میں بتاؤں گا کہ وہ پرائیورٹی لسٹ ہے. دراصل یہ ریزیڈوری کی جو لسٹ ہے وہ پرائیورٹی لسٹ ہے کہ جب بھی آپ کو ریزیڈوری ملے گا تو اس ریزیڈوری کے نیچے جو ریزیڈوریز ہیں وہ محروم ہو جائیں گے. مثلا اگر کسی کا شخص کا بیٹا ہے تو پھر اس کے دادا کو کچھ نہیں ملے گا. اگر اس کا باپ زندہ بھی ہے تو باپ تو شیئرر ہے, اس کو ایک بڑچے وہاں سے مل جائے گا. لیکن جو باپ کو, ماں کو, وائف کو اور بیٹی کو ملنے کے بعد جو بچے گا وہ بیٹے کے پاس آئے گا. اور اگر اس کا بیٹا نہیں ہے تو پھر اس کے باپ کے پاس آئے گا. اس کا باپ نہیں ہے تو پھر اس کے بھائی کے پاس آئے گا. اس طرح اگر بھائی نہیں ہے تو پھر انکل کے پاس آئے گا. یہ پرائیورٹی لسٹ ہے اور یہ ڈی ایف ملا کی بنائی ہوئی ہے. میرے تمام دوستوں سے درخواست ہوگی کہ یہ ٹیبل ان کے میز, یہ بنائی ہوا یہ نقشہ ان کے ٹیبل پہ ہونا چاہیے. اور یہ ہر وراثت کے پرابلم میں اس کو کنسلٹ کریں گے تو انشاءاللہ ان کا پرابلم بہت آسان ہو جائے گا. سر ایک انٹرسٹنگ جی 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 ایک جی جی انٹرسٹنگ پلیز. سوال یہ تھا کہ وہ مطلب ہے کہ آگے بھی جواب دیا جا سکتا ہے, ابھی بھی دیا جا سکتا ہے کہ باپ جو ہے وہ فوت ہو گیا, انہوں نے کہا کہ پاسڈ اوے لیونگ بیہائنڈ ڈاٹر اینڈ سن, اور پھر اس کے بعد ہے کہ بیوی کی بھی ڈیتھ ہو گئی, اور مسئلہ یہ ہے کہ ہی واز شیعہ, ہز گرینڈ فادر واز سنی, اور وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ بائی فیتھ how will law of inheritance come into play while distinction of distribution amongst survivors from grandfather. مطلب کہ وہ کس طرح سے ہوگا کہ اگر باپ جو ہے وہ جی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو متوفی ہے وہ شیعہ تھا تو اس کی وراثت شیعہ لا کے تحت تقسیم ہوگی. لیکن اتنا میں بتاتا چلوں کہ شیعہ لا میں بھی بیٹے اور بیٹی اور فادر کے وراثت میں کوئی فرق نہیں ہے, کیونکہ میں نے عرض کیا یہ تمام لوگ شیئررز ہیں اور ان کا حصہ قرآن نے مقرر فرمایا ہے. لہٰذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ اس کا باپ سنی ہے اور متوفی شیعہ ہے, اس کی بیٹی ہے, اس کا بیٹا ہے, اس کا باپ ہے. باپ کو ایک بڑا 6 ملے گا اور باقی میں 2 حصے بیٹے کو اور 1 حصہ بیٹی کو مل جائے گا. کوئی ایسی بات کوئی تکلیف کی بات نہیں. اور ایک اور ہے سر کہ پلیز ایکسپلین دا شیئرز آف کنسینجوئن برادر اینڈ سسٹرز. ہاں, اس کے لیے کنسینگوئنٹ بردر اور سسٹر کے لیے مجھے جانا پڑے گا ٹیبلز پہ, کیونکہ مجھے خود بھی یاد نہیں اور یہ کسی کو بھی یاد نہیں ہو سکتا. ہاں جی, تو یہ بتائیں کہ جو آپ کا سوال ہے, متوفی فوت ہو گیا ہے, اس کی سب سے پہلے تو آپ اس کے لسٹ بنائیں گے کہ اس کے ورثاء کون کون ہیں. تو ذرا بتائیے کون کون ہے کہ میں آپ کا مسئلہ ابھی ٹیبل کی مدد سے آپ کو بتا دوں. جی سر, وہ ابھی انہوں نے ابھی نہیں بتایا, وہ آگے بتائیں گے. اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں ایک ہی آیا تھا کہ fetus born after 6 months in light of PLD 1985 کراچی 85 for purpose of عدت جو ہے انہوں نے عدت پیریڈ کا ذکر کیا ہے. نہیں عدت کی اس سے عدت کوئی تعلق نہیں ہے. اگر فیٹس, میں نہیں کہہ رہا, میں frankly speaking I don't agree with this verdict. I have got my own reservations, کیونکہ پریگنینسی تو تقریباً 1 طہر کے بعد کنفرم ہو جاتی ہے. اگر
خاون مر گیا ہے بیوی کا اور اس کو طہور نہیں اس کا نہیں ٹوٹا, مینسز نہیں آئے, تو ڈیفینیٹلی وہ پریگننٹ ہے اور اسی خاون سے ہے, تو 6 مہینے کی کیا بات ہے. اگر 9 مہینے میں پیدا ہو جائے تو میرے خیال میں اس کو وراثت ملنی چاہیے. اور عدت کا مسئلہ تو الگ ہے, وہ جو پریگننسی ٹرمینیٹ ہوگی اس کے بعد اس کی عدت شروع ہوگی, اور وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن فیٹس کے بارے میں چونکہ یہ ورڈکٹ یہ موجود ہے اسٹیچوٹ بک پہ اور بائنڈنگ ہے, لہٰذا فی الحال تو قانون یہ ہے. لیکن میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف انہیریٹنس اس سے ایگری نہیں کرتا, کیونکہ آج کل تو ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ پریگننسی تو میرا خیال ہے 30 ڈیز کے اندر 30 ڈیز گزرنے کے بعد کنفرم ہو جائے گی. تو اگر اس کا کسی کا شوہر مر گیا ہے اور اس کے ودن 30 ڈیز آف ہز ڈیتھ پریگننسی کنفرم ہو گئی ہے, تو یہ بچہ تو 9 مہینے بعد پیدا ہوگا, تو 6 مہینے اگر پیدا نہیں ہو تو وہ تو وراثت سے محروم ہو جائے گا. اور اگر وہ بیٹا ہے تو اس کا تو بڑا حصہ ہے, لہٰذا اس پہ میرے سپیریئرز کو غور کرنا چاہیے. اچھا سر, ایک اور ہے بڑا انٹرسٹنگ, وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈر واٹ لا a Hindu will inherit if his father converts to Islam. والد جو ہے وہ کنورٹ ہو گیا ہے مسلم, اور بچے جو ہیں وہ نان مسلم. بچہ اس کا ہندو رہ گیا تو مسلمان کی وراثت میں صرف مسلمان کو ملے گا, بالکل ہندو کو نہیں ملے گا, ہندو کو نہیں ملے گا. اور ایک آخری سوال, ایک تو ہے کہ واٹ از دا لاجک کہ بچے جو ہیں اگر مطلب فادر کی ڈیتھ ہوگی تو انہیریٹ نہیں کر سکتے, وہ بھی اس کا بھی ایک لاجک ہے, وہ ایک پوچھا انہوں نے. اور کہ اڈاپٹڈ چائلڈ کے بارے میں بھی, اس کے بارے میں بہت سے علماء کی بہت سی رائے ہیں. میں تو عالم نہیں ہوں, لیکن لاجک اتنا ہے کہ چونکہ وراثت نہیں کھلی, جس وقت اس کا باپ فوت ہو گیا تھا وراثت نہیں کھلی تھی, تو اس لیے اس کو نہیں ملنا ہے. جی. اور باقی اللہ اڈاپٹڈ چائلڈ, اڈاپشن کا تو اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے, بالکل بھی اڈاپٹڈ کا کوئی تصور نہیں ہے. ہبا کر دیں تو وہ اور بات ہے, کسی کو ہبا کر دیں تو سر ہبے کے متعلق تو اتنا بتا دوں, پتہ نہیں پریوی کونسل کا ایک بہت پرانا ایک ورڈکٹ ہے کہ مالک کے پاس اختیار ہے کہ وہ دریا میں پھینک دے اپنی جائیداد, پوری کی پوری ہبا کر دے. اور میں نے دیکھا ہے لوگوں کو ہبا کرتے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں البتہ پھر ہبا کے متعلق سوال آ جاتا ہے کہ اگر وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھا تو کیا وہ اس کا دماغ کام کرتا تھا, کیا وہ 3 مہینے کے اندر ہبا کے بعد فوت ہو گیا, وغیرہ وغیرہ, یہ سب کنڈیشنز ہیں. لیکن اگر کوئی بچہ کسی نے اڈاپٹ کیا ہے اور وہ اپنے عین حیات میں اس کو اپنی جائیداد گفٹ کر دیتے ہیں, تو اس میں اڈاپشن کا کوئی کام نہیں ہے. یہ آؤٹ آف لو اس نے کیا ہے اس کو, اور وہ قائم رہے گا. وہ ہبا ہے, وہ مالک کو اختیار ہے. ہبا کی جو 3 اصول ہیں میرے بھائی جانتے ہیں کہ ٹرانسفر ہے, پوزیشن کی ڈکلیریشن ہے, ایکسیپٹنس ہے, ختم ہو گئی بات. وہ تو کسی کو بھی کر سکتے ہیں. بالکل سر. آصف آگے آپ چلیں کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ دونوں کی اجازت سے ایک جو ریپیٹڈ کویسچن میں دیکھ رہا ہوں جی, اول اور رد کے حوالے سے کویسچن ریپیٹڈ آیا. باقی اس کے علاوہ کافی کویسچنز ہیں, وہ میں جناب ان کو میں سارٹ آؤٹ کر رہا ہوں. جی جی, یو مین کہ ڈاکٹر آف انکریز اینڈ ڈیکریز. جی سر. بھائی یہ تو بالکل واضح, میں نے اس کو چھیڑا نہیں کیونکہ اس پہ ٹائم کافی لگ جاتا. ڈاکٹر آف انکریز اینڈ ڈیکریز میں یہ ہے کہ جو آپ کے شیئرز کا کالم ہے, اس کے کالم نمبر 4 کو اگر آپ مد نظر رکھیں گے تو ایون شیئرز کے حصے میں ڈیکریز اور انکریز ہوگا. مثلا باپ ہے, اس کا 1/6 ہے. اگر میں مر جاؤں میرے باپ کو 1/6 ملے گا اگر میری اولاد ہے. اگر اولاد نہیں ہے, یعنی اگر اولاد نہیں ہے تو میرا حصہ, میرے باپ کا حصہ انکریز ہو جائے گا. ٹھیک. اگر اولاد ہے, مثلا کہ بیوی زندہ ہے, متوفی فوت ہو گیا ہے, کوئی اولاد نہیں ہے, بیوی کو اگر اولاد ہے تو 1/8 ملے گا, اگر اولاد نہیں ہے تو 1/4 ملے گا. یہ ہے وہ ڈاکٹرین آف انکریز. میں نے اس کو قصدن اور اس کو نہیں ٹچ کیا کہ یہ بہت ٹائم کنزیومنگ ہے, اور میں نے کنڈینس کرنا چاہا سارے مسئلے کو. اس لیے یہ جو کالم نمبر 4 ہے شیئرر کے ٹیبل کا, یہی ہے وہ ڈاکٹرین آف, اسی میں ایمبیڈڈ ہے ڈاکٹرین آف انکریز اینڈ ڈیکریز. Am I clear?
جی سر. سر پھر آپ اب وہ شیعہ لا کو کریں. شیعہ اس پہ میں جاتے ایک ہیں. سوال آیا ہوا شیعہ تھا, وہ شیعہ میں ہی آئے گا کہ متا جی کے جو ہے اس میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو آفٹر دا ڈیتھ آف ہز فادر وہ انٹائٹل وہ ہوگا کہ نہیں, یہ شیعہ میں آئے گا میں یا ایک ہی ابھی فکرے میں آپ جواب, دینا چاہتے ہیں؟ چونکہ متا میرج الاؤڈ ہے تو وہ پورا بچہ ہے, لیکن شیعہ ٹھیک ہے. لوگوں نے اپنا لا انہیریٹنس ان کے اس نے وہ بڑا آسان کر دیا ہے. بس وہ ہے چلے سر اس پہ آغاز بسم اللہ کریں شیعہ لا کے اوپر. سر بسم جی اللہ کریں. ڈویژن شیعہ لا آف انہیریٹنس, اٹ از ڈویژن انٹو 2 کلاسز. وہاں ان کے ہاں 2 کلاسز ہیں. ایک ہے ہیئرز بائی کنسنگوٹی, یعنی پیرنٹ اور چلڈرن اور بردر کنسنگوٹی, اور ہیئر بائی میرج وائف اور ہسبینڈ. بس 2 کلاسز ہیں ان کے کہ میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے ماں سے اور باپ سے, نطفہ اور یوٹرین, ایک یہ طریقہ ہے ان کا. ایک وائف اور ہسبینڈ کا ہے. بس 2 کلاسز ہیں ان کے کہ یا تو شیعہ لوگ انہیریٹ تقسیم کرتے ہیں, انہیریٹنس تقسیم کرتے ہیں بھائی بہنوں کے درمیان, وہ اور اس میں پیرنٹس بھی شامل ہے, نطفے والا مسئلہ اور یوٹرین والا مسئلہ. اور دوسرا وائف اور ہسبینڈ کو کیا ملے گا, کیونکہ ان کا مسئلہ نہ نطفے کا ہے نہ یوٹرین کا ہے, وہ ایکول پارٹنرز ہیں اپنے لائف میں, اس لیے ان کے 2 کلاسز ہیں. آگے چلتے ہیں جی. کنسنگوٹی یہ ان کا پہلا وہ کہ 3 کلاسز ہیں. پیرنٹس ہیں, چلڈرن ہائی سے ایور, نہیں ہاؤ لو سے ایور, کہ بچہ ہے, بچے کا بچہ ہے, بچے کے بچے کا بچہ ہے وغیرہ. گرینڈ پیرنٹس ہاؤ ہائی سے ایور, ٹرو ہے یا فالس ہے. باپ ہے, دادا ہے, دادے کا باپ ہے, دادے کا دادا ہے, پردادا ہے, جتنا بھی اوپر آپ جائیں. اور اس میں 3 کلاسز ہیں. ایک میں پیرنٹس, ایک میں چلڈرن ہیں, دوسرے کلاسز میں گرینڈ پیرنٹس ہیں, اور اسی میں بردرز اینڈ سسٹرز ہیں اینڈ دیئر ڈسینڈنٹس. تیسرے میں پھر پیٹرنل انکل اینڈ آنٹس ہیں, میٹرنل انکل اینڈ آنٹس ہیں. اس میں زبردست بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کلاس نمبر 1 کا بندہ مل جاتا ہے تو آپ کو دوسرے اور تیسرے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو کلاس نمبر 2 کا بندہ مل جاتا ہے تو تیسرا کلاس ایکسکلوڈ ہو جائے گا, اور اگر 1 2 نہیں ہے تو پھر تیسرے کلاس میں آپ جائیں گے. ٹھیک ہے سر. 3 کلاسز ہیں کنسنگوٹی کے. اگر اس شخص کے پیرنٹس ہیں اور چلڈرن ہیں تو اور کسی کو نہیں ملنا. اور واقعی یہ قرآن کا بھی اصول ہے کہ اگر اس شخص کے ماں باپ زندہ ہیں تو ماں باپ کو ملے گا, اس کے بچے ہیں تو بچوں کو مل جائے گا. تقسیم ختم ہو جائے گی, وہی ریزیڈیوری آ جائے گا کہ باپ کو ملا, ماں کو ملا, 1/6 بابا ماں کو ملا, اس کے بعد جو رہ گیا وہ بچی یعنی بہن اور بھائی میں تقسیم ہو گیا 2 اور 1 کے نسبت سے. ختم ہو گیا مسئلہ. بس یہ شیعہ کا یہ اصول بالکل ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے they have done it in a different way. پھر گرینڈ پیرنٹ سے لگا مثلا متوفی کا نہ باپ ہے نہ اس کے بچے ہیں, پھر کیا ہوگا, گرینڈ پیرنٹس پہ آ جائیں گے کہ اس کے باپ کو ملے گا, دادا کو ملے گا, اور بردر اور سسٹرز کو ملے گا. ٹھیک ہے. لیکن آپ یاد رکھیں ابھی وہ وائف والا مسئلہ باقی ہے. اگر اس کے دادا پر دادا بھی نہیں ہے, اس کے بھائی بہنیں بھی نہیں ہیں, تو پھر آ جاتے ہیں اس کے چچوں پر. پیٹرنل انکلز ہیں, اگر پیٹرنل انکل اینڈ آنٹس ہیں تو باپ کی طرف سے جو اس کے چچے چچیاں ہیں ان کو مل جائے گا, ختم ہو جائے گی. اگر باپ کے چچے چچے بھی نہیں ہیں تو پھر ماموں اور ممانیاں ہیں, ان کو مل جائے گی اور مسئلہ ختم ہو جائے گا. دوسرا کیٹیگری ان کا آتے ہیں میرج پہ کہ بوتھ ہسبینڈ اینڈ وائف مسٹ انہیرٹ اینڈ آر نیور انکلوڈیڈ. ٹھیک ہے جی. ان کے ہاں, شیعہ کے ہاں, اور یہ سنی کا بھی ہے, لیکن میں نے کہا نا ان نے تقسیم کا اصول الگ, ان کو ڈیفرنٹ الفاظ دیے ہیں. بات ایک ہی ہے کہ ہسبینڈ اور وائف کو ایک دوسرے کو انہیریٹ کریں گے, اور ان کو ایکسکلوژن کبھی نہیں ہوگی, اور نہ سنی لا میں ہوتی ہے. وائف کو ملتا ہے, اگر اولاد ہے تو 1/6 میں 1/8 ملتا ہے, اولاد نہیں ہے تو 1/4 ملتا ہے. اور ہسبینڈ گیٹس وہاں ان کے کہ جب بچہ نہیں ہوگا تو 1/2 ملے گا, ہمارے ہاں بھی ہے, اور 1/4 وائف کو ملے گا اگر اولاد نہیں ہے. وائف گیٹس 1/4 when no child, اور 1/8 when child. سب سی بات ہے کہ بھائی یہ دونوں انہوں نے ذرا آسان کر دیا ہے. آگے چلتے ہیں جی. ان کے ہاں ریزیڈوریز ہیں. ان کے ہاں اگر کنسنگوٹی کا کوئی نہیں ہے, وائف ہسبینڈ نہیں ہے, تو سارا مال ریزیڈوری پہ چلا جائے گا, اور وہ ان کے ریزیڈوریز کو مل جائے گا. ان کے ہاں عصبہ نہیں ہے, وہ جو ہمارے جو سنی کا ہے کہ بھائی ڈسٹنٹ کینڈر کی ایک بڑی لسٹ ہے, وہ نہیں ہے, بس ریزیڈوریز کو مل جائے گا. اور اگر ریزیڈوریز بھی نہیں ہے تو پھر گورنمنٹ کو چلا گیا. اس چیٹ کا ان کا بھی یہاں اصول ہے جی.
میں ختم کر چکا اپنی پریزنٹیشن. اب اگر کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں. 3 منٹ ہیں ہمارے پاس. عاصم آپ اس کو ٹیک اوور کرتے ہیں پلیز, ماڈریٹ کر لیں ذرا اگر کسی کے کوئی اور سوال رہ گئے ہوں. جی میڈم میں کر رہا ہوں. ایک جو جی سر. متا میرج میں جو دی چائلڈ بورن آف متا میرج اس کا سٹیٹس کیا ہے انہیریٹنس میں؟ یہ جواب دے دیا ہے انہوں نے. میں جواب دے بھی دیا ہے, اور متا میرج کے بارے میں شیعہ کے اپنے علماء میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے. میں اس میں جانا نہیں چاہتا, لیکن جہاں جہاں پہ متا میرج ریکگنائزڈ ہے وہاں متا میرج سے پیدا ہونے والا بچہ مکمل وارث ہے. جی سر, باقی موسٹلی آنسرز ہو گئے ہیں. اور ایک تھا کہ جو ڈیسیز سسٹر کے بیٹے ہیں, دی سنز آف ڈیسیز سسٹر, واٹ از دیئر اسٹیٹس؟ دیکھیں, اگر سسٹر متوفی کی زندگی میں مر گئے, پہلے تو سسٹر کو جب ملے گا جب اس کے ماں باپ نہیں ہوں گے, اولاد نہیں ہوگی, سسٹر کو تک مسئلہ پہنچتا ہی نہیں ہے. لیکن اگر باقی رہ جاتا ہے کچھ اور اس کا بیٹا نہیں ہے, باپ بھی نہیں ہے, تو کیونکہ بیٹا ہے باپ ہے تو سسٹر کا مسئلہ نہیں ہے. اگر یہ دونوں نہیں ہے اور اس کا سسٹر کا نمبر آ جاتا ہے ریزیڈوری ٹیبل میں, تو اگر سسٹر اس کی زندگی میں, اس کی موت کے وقت زندہ تھی تب تو وہ انہیرٹ کرے گی. لیکن اگر وہ سسٹر نہیں تھی زندہ تو ان کا کوئی حق نہیں ہے. ہاں, اگر ریزیڈوریٹی میں کوئی نہیں ملتا ہے تو پھر ڈسٹنکٹ کینڈر میں سسٹر کے بچے آ جاتے ہیں, متوفی سسٹر کے بچے آ جاتے ہیں, لیکن یہ بڑا ریموٹ چانس ہے. سسٹر اگر متوفی کے موت کے وقت زندہ نہیں تھی تو آئی ڈونٹ تھنک دیر از اے چانس آف انہیریٹنس فار ہر چلڈرن. آلموسٹ کلیئر ہو گئے ہیں, اور جو باقی میں ان کو سارٹ آؤٹ کرتا ہوں. اور سر میری طرف سے سب کا شکریہ ادا کریں, آپ نے مجھے موقع دیا. میرے لیے بالکل یہ نیا فورم ہے, میں نہیں سمجھتا کیسے آن لائن ہوتا ہے, بس آپ کی مدد سے تھوڑا سا اس قابل ہو گیا ہوں. میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں. اللہ کرے میں نے کچھ تھوڑا سا جو میرے پاس تھا وہ منتقل کر دیا ہو. میں آپ سب کا مشکور ہوں, خاص کر عاصم بھائی آپ کا بھی, آپ نے مجھے موقع دیا. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو ویری مچ. تو ریسپیکٹڈ ججز, جو کویسچنز اگر کوئی اوور لک ہو گیا ہے اس کو میں سارٹ آؤٹ کر کے اس کو ایک ورڈ کی فائل کی شیپ میں ہم شیئر کر دیں گے اسی واٹس ایپ گروپ میں بھی, اور یہ ویڈیو کے یوٹیوب چینل پہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی, اس کے ساتھ بھی ہم اس کو اپلوڈ کر دیں گے آپ کے کویسچن آنسر. تو تھینک یو ویری مچ.